बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट था और मैं दुकान की तरफ जा रहा था, लेकिन दिल में ये सवाल था कि कहीं मैं अपने घर वालों की इज्जत को 10 रुपए में बेच तो नहीं रहा। जी हाँ, मैं उस वक्त यही सोच रहा था। जाने क्यों मेरे कदम पलट गए। जिस शख्स ने मुझे 10 रुपए देकर घर से निकाला था, मैं वापस उसी की समत चल पड़ा। लेकिन ये क्या, घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। अब तो मुझे पक्का शक हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ है। घर में एक जवान औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने हमसायों के घर से जाकर ऊपर वाले छत से अपने घर में छलांग लगा दी और जब नीचे आया तो भी मंजर तो ना देखा था, लेकिन आवाज़ें सुन के ही कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे को अंदर से बंद किया गया था क्योंकि बाहर वाली कुंडी खुली हुई थी। ये कमरा उसी औरत का था जो मेरे दिल में सबसे ज़्यादा ऊंचा मुकाम रखती थी, और आवाज़ें भी उसी कमरे से आ रही थी। मेरा खून खोलने लगा, मेरे हाथ पांव जैसे शल होने लगे और मेरे कान गर्म हो गए। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। वो शख्स मेरे सामने उस सफ़ेद चादर के ऊपर मेरी सगी, मैं बहुत कम उम्र का था जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। अभी भी मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा तो ना थी, लेकिन हाँ, कद काट से मैं पूरा मर्द लगता था और सब कहते थे कि अब तुझे मर्द बनना भी है। लेकिन मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ लोगों के घर में खाना पकाने का काम करती थी, पर अब मैंने इसे मना कर दिया और कहा कि वो ये काम नहीं करेगी। हम घर में 2 लोग ही रहते थे। मेहनत मजदूरी से हम 2 लोगों का गुजारा हो सकता था। और फिर बाबा ने हमारे लिए घर भी तो छोड़ा था। घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा रहने के काबिल नहीं था, लेकिन मैं वहीं पे रहता था। दूसरे कमरे में मेरी अम्मी रहती थी। मेरी अम्मी बहुत जवान खूबसूरत थी। उनकी उम्र बहुत कम थी जब उनकी शादी हुई, और शादी के पहले साल में ही मैं उनकी गोद में आ गया और मैं कम उम्र का था। जब बाबा इस दुनिया से चले गए, वो मेरे बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। वो कहती थी कि तेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मुझे ये भी बताती थी कि पहले वो मेरे बाबा के रिश्तेदारों के घर में रहती थी, लेकिन 1 साल के बाद ही वहाँ से वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बस मेरी तुम्हारी दादी से नहीं बनी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी माँ किसी के साथ बुरी हो ही नहीं सकती थी। वो तो एक मासूम और नेक दिल औरत थी। फिर जाने क्यों उनकी दादी के साथ ना बनी। पर दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस घर में मेरी एक फूफो रहती थी जिनको तलाक हो चुकी थी। दादा और एक चाचू जिनकी बीवी और बच्चे अब इस घर पर राज करते थे। वो घर हमारे घर से बहुत बड़ा था। अब भी इस घर में हमारा हिस्सा था, पर अम्मी कहती थी कि हम उफ तक नहीं कहेंगे, हमें नहीं चाहिए हिस्सा। वैसे भी तुम्हारे बाप ने हमारे लिए ये घर छोड़ा तो है ना, हम दोनों के लिए यही काफ़ी है। पर ये काफ़ी नहीं था। कि मैं भी जानता था कि मामला इतना सीधा नहीं है। ये घर इस जगह पे बनाया गया था जहाँ पहले लोग कूड़ा फेंकते थे। अभी भी इस घर में से बू आती थी। ये घर रहने के काबिल नहीं था। अगर हम इसको बेचते तो शायद कोई ऐसा इंसान खरीदता जिसने यहाँ पे जानवर रखने का इरादा किया होता। ये जगह इंसानों के रहने के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब से बाबा इस दुनिया से गए थे, चाचू ने वैसे हमारा बहुत साथ दिया था। इसलिए मैं सोचता था कि चाचू से बात करूं, पर अम्मी कहती थी कि साथ देना और बात है और घर में हिस्सा मांगना और बात है, इसलिए तुम कभी भी बात ना करना। चाचू पहले तो बाहर के मुल्क रहे, अभी उन्हें वापस आए हुए कुछ महीने हुए थे। वहाँ से वो हमारे लिए पैसे भेजा करते थे। फिर उनकी बीवी को पता चल गया तो उन्होंने ये सिलसिला रोक दिया, लेकिन फिर भी वो चोरी चोरी पैसे भेजते थे। एक दिन घर चले आए, आकर मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं तो वहीं पे रहा और मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं हूँ। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं गया था तो बहुत छोटा सा था, मैं तुझे पैसे देता था और तू जाकर दुकान से चीज़ ले आया करता था। आज भी पैसे ले ले और कुछ अपने लिए लेकर खा ले। मैंने कहा कि नहीं चाचू, मुझे ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे क्यों नहीं, मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चा ही रहेगा। उन्होंने मुझे 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया। इस ज़माने में 10 रुपए बहुत ज़्यादा होते थे। मुझे भी याद नहीं था कि मैंने अपने लिए कब कोई चीज़ ली थी। बस घर की दाल रोटी पूरे करने में लगा रहता था। मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। ये नहीं कहा कि हाँ बेटा चले जाओ, चाचू ने पैसे दिए हैं तो जाकर कुछ खा लो। जब चाचू ने मुझे तीसरी दफ़ा कहा तो मैं खुद ही बाहर चला गया। बाहर से कुछ चीज़ ली और वही खाने में मसरूफ़ हो गया। हमारे मोहल्ले में एक पेस्ट्री वाला होता था, वहीं पर प्लेट में रख के देता था और वहाँ बैठ के खाने में मज़ा आता था। जब मैं वापस आया तो चाचू जा चुके थे, लेकिन अम्मी रो रही थी। मैंने उनको पुकारा तो वो इस तरह से चौंक गई जैसे मेरी जगह उन्होंने किसी और को देख लिया। मैंने कहा कि क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? और चाचू चले गए? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो चले गए, और उठकर बाथरूम में चली गई। वापस आई तो अभी भी उनकी आंखें नम थी। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या हुआ?
تو وہ مجھ پہ غصہ کرنے لگی، کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا، کھا لیا ہے نا جو تو نے کھانا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن آپ غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا چاچو نے کوئی بات کہی ہے؟ میری ماں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جا کے اپنا کام کر، مجھے پریشان نہ کر۔ پورا دن امی کا موڈ خراب تھا، وہ خود سے بڑبڑاتی رہی، کبھی زمانے کو تانے دیتی رہی، کبھی مجھے کہتی رہی کہ تیرا باپ مر گیا، ساتھ میں بھی مر جاتی۔ کبھی کہتی تھی کوئی کسی کا نہیں ہے، جبکہ میں نے دیکھا تو تکیے کے نیچے 500 روپے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کس نے رکھے؟ تو کہنے لگی کہ تیرا چاچا دے کے گیا ہے، جا کے راشن لے آ، راشن کا انتظام ہو گیا۔ وہ یہ بات ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی نقصان ہو گیا ہے، جبکہ 500 روپے کمانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ واقعی ہمارے پورے مہینے کا راشن آ جاتا۔ امی کا غصہ اور بے بسی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں خوش تھا کہ چلو چاچو نے احساس تو کیا۔ میری ماں اسی طرح غصے میں رہی، لیکن 2-3 دن کے بعد ٹھیک ہوگی، اور جس دن ان کا موڈ تھوڑا بہتر تھا اس دن چاچو پھر سے آگے۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ ہر مہینے آئیں گے اور مہینے کے راشن کے پیسے دے جائیں گے، پر آج وہ آئے تو ان کے ہاتھوں میں کافی سارا سامان تھا، پھل فروٹ تھے، سبزیاں تھیں۔ میں بہت خوش ہو گیا، لیکن میری امی کے چہرے پہ بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ مجھے میری ایک پھپھو نے بتایا تھا کہ تمہاری امی نے تمہارے باپ کو ہم سے دور کیا تھا، یہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی تھی، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ شاید امی کے دل میں ابھی بھی نفرت تھی، لیکن امی کو نفرت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ آج کل کون کس کا احساس کرتا ہے؟ اگر چاچو کر رہے تھے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن امی کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاچو کو دیکھتے ہی ان کی روح فنا ہو گئی ہے۔ انہوں نے ان سے پانی تک نہ پوچھا، میں نے ہی آگے بڑھ کے پانی پوچھا تو کہنے لگے کہ ہاں ابھی پانی پیوں گا، پھر چائے بھی پیوں گا، تھوڑی دیر بیٹھوں گا تم لوگوں کے پاس۔ میں نے کہا کہ جی، میں نے جا کے کچن میں دیکھا تو چائے کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں ذرا دکان تک ہو کے آتا ہوں۔ چاچو نے پھر سے مجھے 10 روپے دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے لیے بھی کوئی چیز لے لینا، آرام سے کھا پی کے آنا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جی ضرور۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ذرا نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میں چائے پیوں گا تو تم ذرا آرام سے آنا، پھر دونوں بیٹھ کے چائے پئیں گے۔ میں خوش ہو گیا، پیسے ہاتھ میں لیے چل پڑا، لیکن اس دفعہ یہی ہوا کہ میرے آنے سے پہلے ہی چاچو جا چکے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی نے کچھ نہ کہا، وہ باتھ روم میں چلی گئی اور پھر سے رونے لگی۔ نہا کر باہر آئی، ان کی طبیعت بڑی عجیب سی لگ رہی تھی، رات تک بخار میں جلنے لگی۔ ڈاکٹر کو بلا کے لایا، اس نے کہا کہ انہوں نے کوئی محنت کا کام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا خیال تھا کہ شاید امی نے کپڑے دھوئے ہیں اس لیے امی بیمار ہو گئی، لیکن آج انہوں نے ایسا محنت کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنی امی کو آرام کروائیں، اب ان کی عمر بڑھ رہی ہے، ان کو زیادہ کام نہ کرنے دیں، تھوڑی سی تھکاوٹ ہے جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے امی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کچھ کھایا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ ڈاکٹر کو بھی آنکھیں دکھا رہی تھی، ان سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، ان کی آنکھوں سے عجیب سی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے میں چاچو کو فون کرتا ہوں، آپ کو بڑے ہسپتال لے جائیں۔ اس بات پر وہ مزید غصہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں اس کو بار بار فون کرتا ہے، وہ تیرا باپ ہے، کیا تیرا باپ مر گیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی احساس نہ کیا کہ پاس ڈاکٹر بیٹھا ہے اور مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ امی کو گھر لے آیا، 1-2 گھنٹے میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ جلدی میں ان کو اپنے کمرے میں لے آیا، وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتا ہوں۔ لیکن جب میں ان کے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ بستر کے اوپر بہت سی سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بستر کے اوپر کسی نے چھلانگیں ماری ہیں۔ کیا میرے جانے کے بعد گھر میں کوئی بچہ آیا تھا؟ لیکن سلوٹوں کے بیچ کچھ اور بھی پڑا ہوا تھا جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ تو میرے چاچو کی گھڑی تھی، ان کی گھڑی یہاں پر کیسے آ گئی، وہ بھی اس بستر کے اوپر؟ میں گھڑی اٹھا کر آیا اور امی کو دکھائی۔ میں نے کہا امی یہ تو چاچو کی گھڑی ہے، یہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو امی کی آنکھیں ایسی پھٹ پڑی کہ جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی ہے، بھلا مجھے کیا پتا کہ گھڑی کہاں سے آئی ہے، اور تو کمرے میں پیسے لینے گیا تھا نا، اور تکیے کے نیچے رکھ کے گیا ہے تیرا چاچو پیسے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں پیسے نہیں لینے گیا تھا، میں تو آپ کے لیے صحیح والا تکیہ لینے گیا تھا تاکہ آپ یہاں پہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ مجھے پیسوں سے کیا مطلب ہے، اگر چاچو نے دیے ہیں تو استعمال ہی ہو جانے ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کی گھڑی یہاں پر کیسے آ گئی۔ میری ماں نے کہا کہ گر گئی ہوگی، اتنا کہہ کے وہ خاموش ہوگی۔ میں نے گھڑی کو ایک طرف رکھ دیا کہ چلو جب دوبارہ آئیں گے تو میں گھڑی ان کو دے دوں گا۔ خاندان گھر میں میرا چاچو مشہور تھا کہ وہ ایک لاپرواہ آدمی ہے، اس کے پاس ہمیشہ پیسوں کی ریل پیل رہی، اس کے پاس کبھی پیسوں کی کمی نہ ہوئی، لیکن اس نے پیسوں سے ہمیشہ عیاشی ہی کی تھی۔ لیکن جب وہ باہر کے ملک چلا گیا تو اس کے بعد وہ ایک بدلا ہوا انسان بن کر آیا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اب افضل کا چاچا
پہلے جیسا نہیں رہا، بہت اچھا انسان بن گیا ہے، وہاں جا کر بہت محنت مزدوری کی ہے، اس لیے اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ پر میرے بابا کہتے تھے کہ برے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، وہ ناٹک کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل گئی ہے، اصل میں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ صبح ہوئی تو امی کی طبیعت ٹھیک تھی۔ ایک دن ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جو میں نے کہا کہ شکر ہے بابا میرے لیے یہ گھر چھوڑ گئے تھے۔ امی نے کہا کہ کیا فائدہ ایسے گھر کا، اس سے اچھا تو ہمیں بے گھر ہی چھوڑ جاتا، اور کھانے کو ایک طرف رکھ کے اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امی کیا بات ہے، آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپ کو کوئی بات بری لگی ہے؟ ایک پل کو امی کے چہرے پہ ایسے تاثرات آئے کہ وہ مجھے سب کچھ بتا دے گی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ کے ڈر گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بس تو اپنا کام کیا کر اور زیادہ محنت نہ کیا کر، میں چاہتی ہوں کہ تو خوش رہے۔ میں نے کہا کہ امی میں تو اسی میں خوش ہوں نا، کہ میں آپ کا خیال رکھوں، اس گھر کو اچھے طریقے سے چلاؤں، اس سے زیادہ میری خوشی فی الحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ امی نے کہا کہ تیری ساری زندگی پڑی ہے بیٹا، میرا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کی بھی ساری زندگی پڑی ہے، 16 سال کی تھی آپ تو آپ کی شادی کرا دی گئی، اور ابھی تو آپ کی عمر 33-34 سال ہی ہوئی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک تو تب ہوگا نا جب کچھ رہ جائے گا، جب کچھ بچے ہی نا تو پھر ٹھیک کیا ہوگا۔ شاید وہ یہ بات کر رہی تھی کہ بابا اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن مرنے والے ہمیں تو زندہ ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ تو نہیں لے جاتے۔ ہاں یہ اچھا ہوتا کہ وہ ہمیں بھی ساتھ ہی لے جاتے، پر ایسا نہیں ہوتا، جانے والے چلے جاتے ہیں پر پیچھے والوں کو پھر بھی زندہ رہنا پڑتا ہے، زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جب بھی چاچو گھر آتے تھے مجھے دکان پہ بھیج دیتے، میں نے اس دفعہ ان سے ضروری بات کرنی تھی، میں ان کو کہنا چاہتا تھا کہ وہ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں پر میری نوکری کی بات کریں، میں مزدوری کر کر کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتے، اور ان کے جاتے ہی امی ہمیشہ رونے لگتی۔ ایک دن چاچو مجھے باہر مل گئے اور میں نے ان سے بھی یہ معاملہ ڈسکس کر لیا۔ میں نے کہا آپ آتے ہیں جاتے ہیں تو امی بہت رو پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اس کے بعد ان کا موڈ بھی خراب ہو جاتا، انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے والد صاحب کی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے شوہر کی یاد آ جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ مجھے یہ جواز معقول لگا، کیونکہ ابھی بھی ہم اگر کبھی بابا کی کوئی بات کرتے تھے، یعنی میں اور امی آپس میں کوئی بھی بات کر رہے ہوتے اور بابا کا ذکر آ جاتا تو امی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ان کے آنسو اوپر اوپر ہی پڑے ہوتے تھے، لیکن امی کے دل میں دن بدن چاچو کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی۔ اب تو ایسی ہو گئی تھی کہ گھر میں کسی ناپاک جانور کا ذکر کر لیا جائے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا، لیکن اگر چاچو کا ذکر کر لیا جاتا تو وہ جلتے کوئلوں پر لوٹنے لگتی تھی۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور تھی۔ چاچو جب بھی آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بیٹھ کر بات کریں گے، چائے پئیں گے، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی وہ واپس چلے جاتے تھے۔ اور اس دن ان کی گھڑی بھی تو بستر پہ پڑی تھی، وہ ہمیں اتنے پیسے دے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتے۔ جو انسان اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا وہ کسی اور کی بیوہ کو اتنے پیسے کیوں دے رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو مفت میں 1 روپیہ نہیں دیتا، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، ایک چھوٹا سا شک تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، لیکن مجھے یہ شک دور کرنا تھا۔ ایک دن چاچو نے اسی طرح مجھے 10 روپے دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی پسند کی کوئی چیز کھا کے آؤ۔ امی کمرے میں ہی بیٹھی تھی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں گھر کے دروازے سے باہر تو نکلا، لیکن 2 منٹ بعد ہی ہمسایوں کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں پر بھی میری عمر کا ایک لڑکا تھا جو میرا دوست بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ چھت پر جانا ہے، اس نے کہا کہ ہاں جا سکتے ہو۔ میں چھت پہ گیا اور اس کی چھت سے اپنے گھر کی چھت پہ چھلانگ لگا دی۔ ابھی میں سیڑھیوں سے نیچے نہیں جا رہا تھا کہ میں نے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی۔ میں فوراً سے سمجھ گیا کہ یہ آوازیں کس قسم کی ہیں۔ میرا خون کھولنے لگا اور ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے، میرے کان گرم ہو گئے تھے، مجھے غصہ آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ تو وہی کمرہ تھا جہاں پہ امی بیٹھی تھی، اور چاچو کو بھی ادھر ہی چھوڑ کے آیا تھا۔ میں نے دروازے پر اچانک سے دستک دی، اندر خاموشی چھا گئی۔ 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کے بعد نہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے چاچو کو گریبان سے پکڑا اور اٹھ کر باہر زمین پر مار دیا۔ میں جوانی کے دہلیز پہ کھڑا تھا، میرے اندر بڑی طاقت تھی، اور اب طاقت نہ آزماتا تو کب آزماتا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ شخص میری بربادی کا سامان لیے کھڑا تھا۔ میری امی رو رہی تھی، انہوں نے منہ پیچھے کر لیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے چاچو کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے چلانے کی آواز باہر جانے لگی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے،
اور لڑائی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، سو وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور چاچو کی جان میرے سے بچائی۔ میں نے سب کو کہا کہ یہ کون ہے، میں اس کو نہیں جانتا، یہ میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں گھر چلا گیا، میں نے جا کر اپنی چاچی کو سب کچھ بتا دیا اور اپنی پھپھو وغیرہ کو بھی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے گھر پیسے دے کے جاتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ پیسے اس چکر میں دے کے جا رہا ہے تو میں اسے اس سے پہلے ہی اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا۔ مجھے میری چاچی، پھپھو اور دادا نے کہا کہ اس بات کو یہیں پہ رہنے دو، چاچو کو جا کر پولیس اسٹیشن سے واپس لے آؤ، کہو کہ وہ تمہارا چاچا تھا۔ میں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں اسے قانون کے نیچے لے کر آؤں گا، اور آپ لوگ یہی دعا کریں کہ اسے قانونی سزا دے۔ اگر قانون نے اس کو سزا نہیں دی تو میں پھر خود اسے سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تو کل کا لڑکا آج ہمارے سامنے ہمارا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا ہے، اپنی ماں کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ ہو سکتا ہے وہی اس سب میں شامل ہو، تیری ماں نے ہی اس پر ڈوڈے ڈالے ہوں، اپنا حسن دکھایا ہو۔ وہ تو ابھی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، مجھے تو ان سب پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ اگر دادا کی عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو ان کو بھی بتاتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں اب تم سب کو بتاؤں گا کہ میں کس باپ کی اولاد ہوں۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر چاچو کا تھا، جو انہوں نے اپنی بیوی سے چھپا کے خریدا ہوا تھا اور میرے والد صاحب کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے چاچو نے اس ٹائم اپنے بھائی پہ ترس کھا کے ان پر یہ چھوٹا سا احسان کیا۔ اب جب چاچا روز گھر آتا تو میری ماں کو دمکاتا تھا، کہتا تھا کہ اس گھر سے نکل جاؤ، تمہیں اس گھر سے نکلنا ہوگا، نہیں تو میری بات ماننی ہوگی۔ میری ماں یہ سوچتی تھی کہ پہلے ہی میرا بیٹا محنت مزدوری کر کے گھر چلا رہا ہے، اب گھر پہ کچھ 2-4 چیزیں آنی شروع ہوئی ہیں، اگر ہمارے سر پہ چھت نہ رہی تو ہم کیا کریں گے؟ کرائے کے گھروں پہ رہنا آج کل بڑا مشکل ہے، ایک مزدور آدمی کھانا پورا کر لے یہی بڑی بات ہے، اور ہمارا صرف کھانا ہی پورا ہوتا تھا۔ ہم نہ تو نئے کپڑے لیتے تھے نہ کہیں جاتے تھے، بیماری میں سرکاری ہسپتالوں سے دھکے کھاتے تھے اور بس کسی طرح کھانا پینا چلا رہے تھے۔ ایسے میں اگر کرائے کے گھر میں رہنا پڑتا تو ہمارا تو حال برا ہو جاتا۔ ماں مجبور تھی اور میرا چاچو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا، پیسے بھی اسی لیے دے کر جاتا تھا۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا اور اس پہ کیس کیا۔ پولیس نے کہا کہ آپ کا رشتہ دار ہے، پھر آپ نے آپس میں صلح صفائی کر لینی ہے، اس لیے آپ پہلے ہی سوچ لیں، ایک دفعہ FIR درج ہوگی تو پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میں نے کہا کہ میں نے صلح صفائی نہیں کرنی، میں نے اپنی ماں کی بے حرمتی کا بدلہ لینا ہے، اس نے جو کیا اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے اپنے چاچو کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اب باقی کے رشتہ دار بھی میرے خلاف ہونے لگے، لیکن ابھی بھی مقدمہ چل رہا تھا۔ میرا چاچو جیل میں ہے اور ابھی تاریخوں پر تاریخیں پڑ رہی ہیں۔ میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، ایک وکیل بھی کرایا ہے جو غریبوں کے کیس مفت میں لڑتا ہے، کیونکہ ابھی نیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ اس کا تیسرا کیس ہے، اس لیے وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ جیتے، یعنی کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ لیکن کبھی میرے دادا، کبھی میری پھپھو اور کبھی میری چاچی گھر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گھر بھی تو رکھ لو لیکن مقدمہ واپس لے لو۔ میں بڑی پریشانی میں ہوں کہ کیا کروں، کیونکہ اس گھر سے آج یا کل تو ہمیں نکلنا ہی ہوگا، لیکن کیا میں اپنی ماں کی عزت کا سودا کرتا رہوں اور بدلے میں یہ گھر رکھ کے سب کچھ بھول جاؤں؟ کیا ایک بیٹا ایسا کر سکتا ہے؟ میں تو امی کے سامنے پہلے ہی شرمندہ ہوں کہ وقت رہتے میں ان کو بچا نہ سکا اور وہ مجبوری میں آ کر کچھ بول نہ پائی۔ مجھے تو یہ سب کچھ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں تو اس احساس گناہ کے نیچے ساری زندگی دبا رہوں گا، پریشان رہوں گا، مر جاؤں گا تو اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اپنی ماں کا خیال نہ رکھ سکا؟ آپ بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا میں کیس واپس لے لوں اور گھر اپنے پاس رکھ لوں اور ساری زندگی اپنی امی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، یا پھر میں اس کو سزا دلواؤں، گھر بھی چھوڑ دوں، محنت مزدوری کروں، مزید محنت کروں اور اپنی ماں کو لے کر کہیں دور چلا جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہ جانتا ہو؟ کیونکہ یہ بات محلے میں بھی پھیل چکی ہے اور میری امی آج کل بہت پریشان اور بیمار رہتی ہے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ وہ مجھے بہترین مشورے سے نوازے اور میری امی کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کو سکون دے، اور وہ ایک بہت اچھی انسان ہے۔ ہم نے ساری زندگی میرے لیے، میرے باپ کے لیے قربانیاں ہی دی ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا، لیکن میں اس عزم پہ قائم ہوں کہ میں اس انسان کے خلاف کیا ہوا کیس واپس نہیں لوں گا، اسے کیفرے کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ لوگ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا دوستو، اور مزید ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔